अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप सुन चुके होंगे, प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान को एक बार फिर लाहौर के एयरपोर्ट से एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया। पहले एक नामालूम मुकाम पे ले गए, गालिबन उस वक़्त वो एक फ़्लाइट लेना चाहते थे यूएई की, और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके गुलबर्ग के एक अपने दफ्तर में ले गए लाहौर के अंदर, और सुबह शायद उन्हें अब से थोड़ी देर में एक अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा शेख रशीद साहब की रात के 12:30 बजे के बाद गिरफ्तारी हुई। बहुत सी एफआईआर दर्ज हुई जिनकी डिटेल्स में भी आपसे एक बार फिर शेयर करता हूँ। मेरा जो उन्वान है इस वीडियो पॉडकास्ट का, वह है पाकिस्तान सीजन ऑफ अरेस्ट्स, आर वी गोइंग एंड मूविंग टुवर्ड्स अ मार्शल लॉ। क्या हम एक मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं? और अगर हम जा रहे हैं या हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके अगराज व मकासद क्या हो सकते हैं? सो लेट मी शेयर द डिटेल्स, जिसकी वजह से मुझे ये खौफ है, ये गुमान है और ये ख़तरा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन और व्लॉगर इमरान रियाज खान, जिन्हें पहले भी जुलाई 2022 में गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से गिरफ़्तार करके उन्हें ले जाया गया इस्लामाबाद की एफआईए की कोर्ट में, साइबर कोर्ट में, जहां अदालत ने ये कहा कि एफआईए की अदालत ने कहा कि ये साइबर क्राइम बनता नहीं। फिर उनको ले जाया गया अटक में। फिर अटक में जब मैजिस्ट्रेट ने वो कुछ नहीं किया जो कि ताकतें चाह रही थीं, तो उन्हें ले जाया गया चकवाल, चकवाल के बाद लाहौर, लाहौर में एक अदालत से दूसरी अदालत, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से मीडिया की रिक्वेस्ट पे उन्हें उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिली। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे लगता है ज़्यादा ताकतवर थी, और आज बदलते हुए हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास शायद उतनी ताकत भी नहीं बची पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर। एक उसके रीजंस जो हैं दे आर बियॉन्ड दिस वी लॉ। फिर आपने देखा कि रात के 12:30 बजे पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर, इमरान खान के सपोर्टर शेख रशीद जो है, उनको 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। गालिबन ये भी वजह हो सकती है कि इन्होंने उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ था, वो यूएई जाना चाहते थे, मुत्तहिदा अरब इमारात, उस पर ये केस होगा कि क्यों जा रहे हैं, या साइबर क्राइम का केस होगा कि फ़लाँ ट्वीट किया, क्योंकि वो ट्वीट तो बहुत ही बोल्ड करते थे, उर्दू में करते थे। उर्दू के ट्वीट्स ज़्यादा हर्ट करते हैं पाकिस्तान की पावर सेंटर्स को, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं। शेख रशीद साहब जो हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 12:30 बजे रावलपिंडी की एक हाउसिंग सोसाइटी से जो पंजाब में फॉल करता है। शेख रशीद के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर ऐसे बयानात और स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब की, उनको और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाक हो गया। कि कितना सीरियस चार्ज है, मुझे बहुत मज़ाक़ खेज़ ये चार्ज लगता है। आई डू नॉट नो हाउ अदर पीपल सी आसिफ अली जरदारी, जितने वेल प्रोटेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा पाकिस्तान में पैदा कर ही नहीं सकता जिस तरह के मामला हैं। बहरहाल, और ये एफआईआर जो दर्ज की, चूँकि पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी थी शेख रशीद ने, जैसे कि उनकी फैमिली और उनका भतीजा बता रहा है, राशिद शफीक में खल उसका नाम है, कि शेख रशीद ने हाई कोर्ट से पहले ही 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक इस पर बेल ले रखी थी, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार करने वालों ने देखा नहीं है, और अब उनको दोबारा एक अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गालबन रात से ही बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पुलिस पहुंची हुई थी, और शेख साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है कि उनको मारपीट के ज़बरदस्ती एक गाड़ी में उनको बैठाया गया, और वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। इससे पहले, कुछ घंटे पहले, ये एक दिन पहले, तहरीक इंसाफ की जो प्रोमिनेंट वुमन एक्स एम एन ए है, खातून एम एन ए, बहुत ही रिस्पेक्टेड शानदाना गुलजार साहबा, के पी से उनका ताल्लुक है, वुमन सीट पे वो आई थी, रिजर्व सीट पे, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है। उनके खिलाफ एक एफ आई आर दर्ज की गई। अब वो जो एफ आई आर है वो ये है कि शानदाना गुलजार ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर रियासती इदारों के बारे में काबिल एहतराज किस्म की बातें की हैं, और उनके ऊपर भी सिडिशन का पर्चा जो है वो दर्ज है। अब शंदाना गुलजार के बारे में सिर्फ एक दो जुमले में कह दूं कि शंदाना गुलजार इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, और उनके बारे में अक्सर पॉलिटिशियन ऑफ द रिकॉर्ड जब एज ए टीवी एंकर मुझसे जब बात होती है, तो हमेशा उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का मुजाहरा किया और कहा कि शंदाना गुलजार इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेस, अ वुमन ऑफ ग्रेस। और जब वो बात करती हैं, और जब आपने उनको टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखा हो, बहुत ही मुनासिब ज़ुबान वो इख्तियार करती हैं, बड़ी निपी तली उनकी इंग्लिश उर्दू की लैंग्वेज होती है, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है, बहुत ही पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं। उनके वालिद साहब जो थे बहुत ही रिस्पेक्टेड, मेरे ख्याल सिविल सर्वेंट थे, और ख़ुद भी उन्होंने जो काम किया है जनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पाकिस्तान का जो मिशन है जनेवा के अंदर, जो ट्रेड मिशन है, या यूनाइटेड नेशन के साथ जहाँ काम होता है, वहाँ उन्होंने बहुत अरसे तक काम किया। खुरम दस्तगीर साहब के साथ उन्होंने काम किया, बड़ी रिस्पेक्टेड है। तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सेडिशन का इल्ज़ाम लगा दिया गया, बगावत का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया गया। अच्छा, अब इससे पहले इसी किस्म का पर्चा जो है
وہ فواد چودھری کے خلاف درج کیا گیا، اور فواد چودھری جب ان کو بیل فائنلی ملی ہے، جو وہ باہر نکلے ہیں جہاں ان کو بڑا ویلکم کیا، ہیرو ویلکم کیا گیا، تو وہ جو بیل کا پروسیس تھا وہاں پہ جج صاحب نے بیل دیتے ہوئے ان کو وارن کیا کہ دوبارہ آپ نے ریاستی ادارے، اور وہاں پہ جو ریاستی ادارہ تھا وہ فوج نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ عدالت نہیں، وہ الیکشن کمیشن تھا، الیکشن کمیشن کے خلاف یا کوئی بھی بات کرنے پہ ان کے اوپر سیڈیشن کا پرچہ جو ہے وہ درج ہوا تھا، تو اس سیڈیشن کے پرچے کے حوالے سے باوجود جج صاحب کے وارن کرنے کی، جب فواد چودھری وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن جو پرچہ مجھ پہ سیڈیشن کا درج کیا گیا وہ اتنا احمقانہ، اتنا فضول ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو اپنے آفس میں دروازے کو کنڈی لگا کے، جو یہ سیکرٹری صاحب ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کو چھتر لگانے چاہیے۔ حقیقت کیا ہے کہ جو سیکرٹری ہیں بیچارے وہ معصوم ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہوگا پرچہ درج کرنے کا، مجھے شک یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا ذاتی شاید ایجنڈا ہو بھی نہ، یہ ایجنڈا کہیں اور سے آیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو چیز مل جائے اسے جھونک دیں آپ، یعنی جب جہاز میں ایندھن کی کمی ہوتی ہے تو جو چیز آپ کو ملے اس میں قمیض پھینک دیں، شرٹ پھینک دیں، جب آپ کے پاس لکڑی نہیں ہے جلانے کے لیے تو ہر چیز جو ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بعض سٹوریز میں کہ ہر چیز پھینک دی جاتی ہے آتش دان کے اندر۔ اس سے پہلے آپ، اسی سے چند گھنٹے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ مونس الہی جو پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ان کا جو گجرات میں ریزیڈنس ہے وہاں بہت بھاری تعداد میں پولیس نے ریڈ کیا، اس کی فوٹیج بھی ٹیلی ویژن چینلز دکھا چکے ہیں، اور وہاں پر ان کے جو ورکرز ہیں یا امپلائیز ہیں ان کو انہوں نے ہراس کیا۔ اس سے پہلے 2-3 دن پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مونس الہی کی جو وائف ہیں، جنہوں نے مونس کو ملنے کے لیے 10 جنوری کو پاکستان سے فلائی کرنا تھا، غالباً نام ان کا تحریم ہے، اور تحریم جو ہے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا۔ یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہی پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں، اور پرویز الہی وہ لوگ جو پارلیمنٹیرین تھے ان کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ کیسے پرویز الہی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا شراب کے الزام میں۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں ان کا ان کے جو ان کے جو ان کے ساتھ جو سینئر سول سرونٹ تھے، جو ان کے چیف آف آئی تھنک ان کے پرسنل آئی تھنک چیف آف سٹاف تھے یا کیا تھے، یا میرا خیال ہے پنجاب کی گورنمنٹ میں بہت سینئر سول سرونٹ، ان کے خلاف بھی پرچے جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں۔ اور اب جو پشاور میں دہشت گردی ہوئی اس کے بعد جو سٹرائک کال کی خیبر پختونخوا کی پولیس نے، اور جو انہوں نے مظاہرہ کیا اور جس قسم کے جذبات اور شکوک اور فیلنگز کا انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا، وہ ٹویٹر کے اوپر ہزاروں دفعہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ویڈیو کا ایک کلپ، کیونکہ جب تک میں کلپ، اور اس کی خاطر میں نے یہ ساؤنڈ سسٹم کھولا ہو جس کی وجہ سے میرے پیپر کی رسلنگ بھی شاید آپ کو آتی ہے، میں نے یہ ساؤنڈ سسٹم زیادہ کھولا ہوا ہے اس وقت لیپ ٹاپ کا، تاکہ میں آپ کو وہ ساؤنڈ سنا سکوں جو یونیفارمڈ پولیس آفیسر جنہوں نے سیمی آٹومیٹک ویپنز پکڑے ہوئے ہیں اور یونیفارم بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ کس قسم کی ان کی فیلنگز ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیٹ می شیئر دا اسکرین ود یو تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں، اینڈ ہیئر اٹ از۔ ان کیس کئی دفعہ یہ آواز ٹھیک کیپچر نہیں کرتا یہ سسٹم، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ سوری فار دس لاسٹ منٹ ہیکپ۔ میرا مقصد یہ تھا آپ کو یہ سنانے کا۔ اب میں سے بہت سے لوگ مجھے شک ہے، مجھے گمان ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ٹویٹر کے اوپر، جو کہ وجاہت خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کو کم از کم بھی میرا خیال ہے 3-4 ہزار لوگ تو اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں، شاید اس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویو کر چکے ہیں، وہ اسٹیٹسٹکس میں نے ابھی یاد نہیں ہے مجھے کیا ہے، لیکن خالی انہوں نے نہیں کیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ چیز واٹس ایپ کے اوپر بھی چل رہی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو آصف علی زرداری نواز اور باجوہ صاحب کے درمیان جو نیکسس ڈیولپ ہوا سم ویئر اراؤنڈ 2019-20، اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آئی ایم شیور کہ ہم میں سے بھی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کس ڈائریکشن میں چلی جائے گی،
اور باجوہ صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا. ہر سٹیپ پہ انہوں نے یہی سوچا کہ ہم طاقت کا استعمال کر کے، چالاکی کا استعمال کر کے صورتحال کو اس ڈائریکشن میں لے جائیں گے جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ صورتحال جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں چلی گئی اور کیسے یہاں پر ایک انٹر پروونشل فیلنگ جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے، جس کے حوالے سے ہزاروں لوگ جو ہیں ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر لکھ رہے ہیں، برملا لکھ رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر کھل کے لکھ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں، جو ڈائسپوراز ہیں، مجھے لوگ میسیجز بھی بھیج رہے ہیں. اس یوٹیوب چینل میں جس میں آپ یہ ویلاگ دیکھتے ہیں، اس کے نیچے بھی جب آپ کامنٹس دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے، سعودی عرب سے، یو ای سے بہت سے لوگ کامنٹس لکھ رہے ہیں. میں نے پڑھے ہیں کامنٹس میں، ہر کامنٹ کا انڈیویجول جواب نہیں دے سکتا. 3-4 میں نے کامنٹس دیکھے جہاں لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مسجد پہ جو حملہ پشاور میں ہوا ہے یہ کسی بھی صورت محض ایک سیوسائڈ اٹیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈرون سٹرائک تھی. اور میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ کیسے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈرون سٹرائک کی ایک ظاہر ہے اس کا ایک ڈیبری ہوگا جو راکٹ اگر ہٹ کرے گا، اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے. اور خیبر پختونخوا کی پولیس نے خود جو ہے ایسا کلیم جو ہے انہوں نے نہیں کیا، لیکن لوگ جو ہیں اس میں بلیو کرتے ہیں. بہت سی پولیس جو پروٹیسٹ کر رہی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، اور ان میں سے میجورٹی جو ہے ان کی یہی فیلنگ ہے، سینٹیمنٹ ہے. اور جب سینٹیمنٹ اور فیلنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پھر ہر قسم کی چیز میں لوگ جو ہے یقین کرنے لگ جاتے ہیں. افواہوں میں لوگ اسی وقت بلیو کرتے ہیں جب سپریشن کسی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر افواہوں میں بلیو کرتے ہیں. جب ایک معاشرہ، اس کا انفارمیشن سسٹم اوپن ہوتا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس میں افواہوں میں بلیو نہیں کرتے. میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ کیسے پی ٹی اے کے چیئرمین نے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 48 گھنٹے کے لیے وکیپیڈیا کو، جو ایک فری اوپن سورس انسائکلوپیڈیا ہے، اسے پاکستان میں بند کر دیا، بیکاز کسی نے ان کو کمپلین کی ہے یا ان کو خود لگا ہے کہ سیکریلیجس مٹیریل جو ہے، مذہب کی توہین وہاں پہ کی گئی ہے. یہ سب ایک انتہائی ڈینجرسلی کلوز مائنڈ کی انڈیکیشن ہے. یعنی آپ پاکستان جو کہ 24-25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، آپ اس کو دنیا کی جو سٹریم ہے عصر حاضر کی، انفارمیشن کی، کامنٹری کی، اس سے آپ الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اپنی الگ سے سسٹم کریٹ کیا ہے انفارمیشن کا. یہ مسجد ہم نے ایک اپنی، جسے کہتے ہیں کہ مسجد زرار، ایک الگ سے ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے. اور ہم پاکستان کے اندر جو ذہن ہے، کیونکہ باقی ساری دنیا پہ تو آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، 190 ممالک ہیں، لیکن ہم ایک وکری ٹائپ کے ہیں، الگ چیزیں، اور ہم ایک الگ طریقے سے اپنے آپ کو چلائیں گے، چونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری سیاست، ہماری مختلف قسم کی جو پرسنالٹی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ڈفرینٹ ہے. یہ ساری جو بکواس ہے عجیب و غریب قسم کی، یہ ہم اپنی ساری عمر بچپن سے آج تک سنتے چلے آئے ہیں. اور یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کی ریاست کو، معاشرے کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں رہنے والی بہت بڑی آبادی، جس کو بہتر انفارمیشن ڈینائی کر دی گئی ہے. پہلے ان کے پاس زبان کوئی نہیں ہے اردو کے علاوہ، اردو میں کوئی کوالٹی انفارمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی آبادی جو پاکستان کی پسماندہ آبادی ہے، وہ جس کو پنجابی میں شادولہ کی چوئی کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں، وہ بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے ڈاؤن سنڈروم تو وہ نہیں ہوتا ہے، ڈونٹ نو وہ کیا ہوتے ہیں، جن کو لے کر لوگ بھیک مانگتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جی اس کو یہ شادولے کی چوئی ہے، اس کو یہ سینٹ ہے، اس کو پیسے دے دیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں. سو یہ جو پورا پروسیس ہے، اس کے نتیجے میں چونکہ ایک ذہنی طور پہ انڈر ڈیولپ پاپولیشن پیدا کی گئی ہے جان بوجھ کے. پی ٹی اے کی میں اگزامپل آپ کو صرف دے رہا ہوں، جس کے نتیجے میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اور جو ایلیٹ اور اشرافیاں ہیں پاکستان کے، وہ عجیب و غریب قسم کے فیصلے یہاں اٹھاتے رہے ہیں، اور ان فیصلوں کو وہ اس سودے کو بھیج دیتے ہیں. جیسے جنرل باجوہ نے ایک نیریٹو شیپ کیا، جو کہ ان کے پاس ایک نیریٹو شیپنگ مشین تھی بہت زیادہ، جو ویزیبل بھی تھی اور انویزیبل بھی تھی. میں آئی ایس پی آر کی طرف بات نہیں کر رہا، ان کا بہت سا پروپیگنڈا آئی ایس پی آر سے تو آ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بیسکلی واٹس ایپ سے آ رہا تھا، وہ تو ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے پھیلایا گیا، وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا. اور وہ یہ تھا کہ جی ہم پہ چونکہ بڑا پریشر ہے پی ایم ایل این وغیرہ کی طرف سے، تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان کی پالیٹکس میں نیوٹرل ہو گئے ہیں. اور عمران خان کی حکومت چونکہ اکنامکلی فیل ہو گئی ہے، عمران خان ہماری باتیں نہیں مانتا. اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا وہ پنجاب کے لیک لسٹر چیف منسٹر تھے عثمان بزدار، اور وہ اس کو بار بار دہرایا گیا، کبھی سی پیک کا الزام لگا دیا، کبھی کچھ اور لگایا، اور ایک نیریٹو شیپ کیا کہ عمران خان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہم نیوٹرل ہو گئے. اور پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے عمران خان کو اٹھا دیا. اب ہائنڈ سائٹ میں چونکہ اس ساری کہانی کو 1 سال بیت گیا ہے، تو اب کوئی بھی ایسا
ذی شعور شخص نہیں بچا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے پھیلے ہوئے جو ڈائسپوراز ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، لیٹن امریکہ میں جو ہیں، جو اس میں کوئی رتی بھر بھی پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ آدمی بلیو نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سارا کا سارا ایک مفروضہ تھا، یہ جھوٹ تھا، یہ بہتان تھا، یہ بکواس تھی، اس کا نہ عثمان بزدار سے تعلق تھا نہ کچھ اور تھا۔ وہاں پہ کلیئرلی ایک پرسنل انٹرسٹ نیکسس ڈیولپ ہوا بٹوین دی آرمی چیف جنرل باجوہ، نواز شریف یا آصف علی زرداری، جس کے پیچھے کچھ بیرونی طاقتیں تھیں۔ اگر بیرونی طاقتیں نہ ہوتیں تو جب 29 نومبر کو ٹرانزیشن ہو گئی تو اس کے بعد بہت تیزی سے صورتحال کو بدل جانا چاہیے تھا، جیسے کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ نئے آرمی چیف جب آئیں گے تو اپنی اپوائنٹمنٹس کریں گے، چیزوں کو بدل دیں گے، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے کے پورے جنجال سے اور اس مصیبت سے جس میں کہ خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے اور اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی کہ کیسے ایک انٹر پروونشل ڈسکارڈ پیدا ہو گیا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور اس کا نہ ہونا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی بڑی انٹرنیشنل فورس ہے، یہاں پر ایک ایسا کنیکٹ اور ایک ایسا کوآرڈینیٹنگ کنیکٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک ڈائریکشن میں چلا رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دے دیا اس ویڈیو کا۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ آپ میں سے جو لوگ مجھے بہت مہینوں سے فالو کر رہے ہیں، جب میں نے 3 مارچ کو یہ ویلاگس کرنے شروع کیے اور اس کے بعد میں نے پہلا جو میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا سیریز آف ویلاگس کے اندر، میں نے کہا تھا کہ جو صورتحال ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت عمران خان کی حکومت گری نہیں تھی، وہ تو حکومت گری 9 اپریل کو، لیکن ایز این اینالسٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بھانپ سکے۔ تو میں نے اس وقت یہ کلیم کیا تھا، میں نے اپنا انالیسس آفر کیا تھا، اور کوئی یہ سوچ نہیں رہا تھا، کوئی اس کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی اس وقت سوچ نہیں سکتا تھا اس چیز کو، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ جو صورتحال ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان دیواریں کھڑی ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا نقصان ہوگا۔ آنے والے مہینوں میں وہ صورتحال ڈیولپ کر گی۔ اب اگر کوئی بیوقوف احمق ہوگا وہ کہے گا چونکہ میں نے کہا تھا تو شاید میں قصوروار ہوں، نہیں، میں نے انالیسس دیا تھا۔ پھر اب سے بہت مہینے پہلے بیفور دی اینڈ آف 2022، آپ یہ کہہ لیں کہ سپٹمبر اکتوبر کے بعد، یہ شاید جولائی اگست کے بعد، میں نے کئی ویلاگس میں بارہا یہ کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ، جس طرح سے تحریک انصاف اور عمران خان کو سپریس کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز یہ ہوگا کہ انٹر پروونشل ڈسکارڈ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، بیکاز خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کے جو پاپولیرٹی ہے وہ ایک ایتھنک ڈائمنشن رکھتی ہے، وہ بہت ڈیپ ہے، وہ بہت ایموشنل ہے۔ پنجاب کے اندر بھی بڑی ایموشنل سپورٹ ہے عمران خان کو، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اس کے اندر ایک ایتھنک ایموشن ہے، ایتھنک فیلنگ ہے، اور وہ جو ایتھنک یا لسانی یا قومی فیلنگ ہے اس کا تعلق ان ریجنل سرکمسٹانسز سے ہے جو 9/11 کے بعد پشتون قوم کے ساتھ جس قسم کا ٹریٹمنٹ انٹرنیشنل پاورز نے روا رکھا، اور خود ہماری اپنی جو اشرافیہ ہے اس نے جس طرح سے قربانی آپ ایک طرح سے کہیں کہ دے دی پشتون سینٹیمنٹس کی یا پشتون جانوں کی بھی، سینٹیمنٹس کی بھی، فیلنگ کی بھی، اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی پالیٹکس وہاں پہ پیدا ہوئی، اور اس پالیٹکس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کی ایک خاص قسم کی ایتھنک ایموشنل سٹینڈنگ ہے، اور اگر اس کو نہ سمجھا گیا اور اس کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کنٹینیو کیا گیا، تو اس کے نتائج انٹر پروونشل ڈسکارڈ کی شکل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب الزام دینے والا کہے گا کہ میں کہتا ہوں، میں نے دیکھا بعض لوگ ایسے بیوقوف ہیں، نادان ہیں، پن ہیڈز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات نہ کریں۔ یہ ایک، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ ایک پیتھیٹک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا جو 70 سال سے جس نے ڈیولپ کیا ہے کہ سچائی جو ہے وہ پاکستانی ذہن کو ڈراتی ہے، جیسے آپ بعض فلمیں ہوتی ہیں، ہارر موویز ہیں جس میں صلیب سے ایول ڈرتا ہے، تو یہ پاکستان کی ساری اشرافیہ اور اس کا پورا جو نیریٹو ہے وہ موم کا بنا ہوا ہے، جیسے ہی دھوپ کی تپش آتی ہے یہ نیریٹو پگھلنے لگ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دھوپ نہ آئے، جیسے ہی سچائی یا کامنٹری یا انالیسس آپ کرتے ہیں تو یہ خوف کا لرزہ ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سچائی کو اور آنیسٹی کو اور حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے سے بے تحاشا ٹریجڈیز ہوئی ہیں، اور ایک بار پھر ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہاں پہ مجھے بلڈ اپ ہوتے نظر آ رہی ہے، اور ایسے بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو ٹریجڈی کا انالیسس نہ کریں اور یہ بتائیں نہ کہ اس ٹریجڈی سے بچنے کا جو ہے وہ کیا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ اگر میں اور آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے اور عمران خان کی سٹینڈنگ اس قسم کی ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں تو ایموشنل سپورٹ ہے ہی،
لیکن فارچونیٹلی پنجاب کی بھی بہت بڑی آبادی جو ہے، اگر اکثریت نہیں تو بہت بڑی آبادی جو ہے، 2/3 نہیں تو شاید مور دین ہاف دی پاپولیشن، جو الیکٹورل پاپولیشن ہے، جو ایون بڑی ایج میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کے اندر سپورٹ پائی جاتی ہے. تو اٹس ناٹ اونلی ٹین ایجر اور 20s and 30s فنومنا، بہت بہت سپورٹ پائی جاتی. اور پھر کراچی شہر کے اندر بھی سپورٹ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک گاڈز گفٹ ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت موجود ہے اور ایک ایسی سیاسی شخصیت بھی موجود ہے جو تین صوبوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہی. تو میں نے یہی وارن کیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کھیلا جائے گا بہت بری طرح سے، ان وائزلی کھیلا جائے گا، تو اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز نکلیں گے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ کھیلنے والے جو ہیں وہ اس کو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز سمجھ رہے ہیں یا وہ چاہتے ہی ہیں کہ صورتحال اس ڈائریکشن میں چلی جائے. ناؤ لیٹ می موو ٹو دا سیکنڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اب اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ بہت سے وی لاگرز جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن انہوں نے یہ نیریٹو بہت زیادہ شیپ کیا، جس کو ہم نے بڑی کوشش کی خریدیں. کچھ اس میں پازیٹیو فیلنگ بھی تھی کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے 29 نومبر کے بعد، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس کے اپنی ایک الگ سینس آف ڈائریکشن ہے. اور آصف علی زرداری کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، شریف خاندان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈفرینٹ ڈس انفارمیشن جو ایسٹس ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ کوئی نیا پروسیس نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اتنی دفعہ اس کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے، اس ڈس انفارمیشن مشین کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے باوجود بہت سے ہمارے پرومیننٹ میڈیا پرسن جو ہیں وہ انہی کہانیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. سو کہانی یہ ہے، بار بار آپ سنتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، شریف خاندان کو بتا دیا گیا، آصف علی زرداری کو یا پی 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 کو شٹ اپ کال دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا. لگ نہیں رہا. جتنے سرکمسٹانسز اور سمپٹومیٹک چیزیں یعنی ہمارے سامنے، ہم اس کو اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے چیزیں موو کر رہی ہیں، لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. ڈس انفارمیشن ضرور کرتے ہوں گے، تو کھیل کیوں رہے ہیں؟ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کریک ڈاؤن ہے، اب تو اس کو کریک ڈاؤن ہی کہیں گے، جو چیز ہو رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے، جو گرفتاریاں، ایف آئی آرز، ملٹیپل ایف آئی آر، اس کے دو قسم کے مقاصد ہو سکتے ہیں. ہم 100% شور نہیں ہو سکتے کہ اس کے ایگزیکٹ مقاصد کیا ہیں. کیا اس کا مقصد ایک ایسا رین آف ٹیرر ہے کہ خوف و ہراس کی ایک ایسی فضا قائم کی جائے جس میں عمران خان کی بھی گرفتاری کر دیں، عمران خان کی جماعت کو کریک ڈاؤن کر کے ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے، ایک ایسی خوف کی ایٹماسفیئر ہو، بائی اریسٹس، بائی ایف آئی آرز، بائی ڈفرنٹ کائنڈ آف کیسز، کہیں ٹیکس کے کیسز بنا دیں، کہیں بکری چوری کا کیس بنا دیں، کہیں کسی لڑکی کو چھیڑنے کا کیس بنا دیں، کہیں کوئی کرپشن کا کیس بنا دیں، کہیں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کیس بنا دیں، کہیں سیڈیشن کا کیس بنا دیں. تو لوگوں کو اس طرح سے خوفزدہ کیا جائے کہ پھر پی ٹی آئی کو آپ سپریس کر دیں ایز اے پولیٹیکل فورس اینڈ کیمپین، اور پھر ایک فیوریبل سرکمسٹانسز میں الیکشن کرائے جا سکیں جو شاید اکتوبر میں، نومبر میں کسی سٹیج پہ کرائے جا سکیں. یہ ایک گول ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گول ہوگا، لیکن مجھے شک ہے کہ شاید گول یہ بھی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گول یہ ہے، اور یہ میرا انالیسس ہے لوکنگ ایٹ دس سچویشن جو گزشتہ ایک ہفتے سے 10 دن سے ڈیولپ کر رہی ہے، جس کو آپ سیزن آف اریسٹس یا ایف آئی آرز یا ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نوئنگ فلی ویل کہ جتنا زیادہ آپ کریک ڈاؤن کریں گے اتنا زیادہ ریئیکشن اور رد عمل ہوگا، اور اس ریئیکشن اور رد عمل کے اوپر کیپٹلائز کر کے آپ مزید کریک ڈاؤن کریں گے تاکہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو کہ سب کو یہ لگے، جیسے دہشت گردی ہے خیبر پختونخوا میں مسجد پہ جو اٹیک ہے، کہ لوگوں کو لگے کہ یہ صورتحال تو اب مینج نہیں ہو سکتی انٹل انلیس کہ آپ یا تو ایمرجنسی لگا کے فوج کے ہاتھ ساری پاورز دے دیں، یا کھلم کھلا مارشل لا ہی لگائیں اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائیں. جب جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تھا 12 اکتوبر 1999 میں، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سی ایم ایل اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈکلیئر کر دیا تھا پاکستان کا، کیونکہ تھا تو وہ مارشل آئی، لیکن انہوں نے اس کو مارشل لا کہا ہی نہیں، اور انہوں نے ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کر لی. اس بات کو اب چونکہ 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی اور ہی سوفیسٹیکیٹڈ فارمولا ایکسرسائز کیا جائے، فوج ہی ساری چیزیں کنٹرول کرے. ابھی بھی ایک سیمی مارشل لا ہی سچویشن ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک سیمی مارشل لا کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو مطلب ایک نئی ایسی سچویشن ڈیولپ کی جا سکتی ہے جس میں جو دیرینہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ ہمیں 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال یا 2 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے،
ایک ایسا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو میجر اکنامک ریسٹرکچرنگ کرے گا ود دی ہیلپ آف IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ آف کورس ود دی ہیلپ آف واشنگٹن اینڈ واشنگٹنس فائنینشیل آرکیٹیکچر، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں UAE ہے، جس میں قطر ہے، جس میں عمان ہے، اور جس میں یورپینس کو بھی جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ماڈل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیمی مارشل لا ہی ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ PDM کی جماعت نہیں کر سکتی وداؤٹ دی کلیئر کٹ بیک اپ اینڈ سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو پاور ڈائنامکس کے جو لاز ہیں وہ بیسکلی فرام دا سائنس آف فزکس ڈیرائیو ہوتے ہیں اور وہی پالیٹکس کے اندر بھی آتے ہیں. جب آپ ایک پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، اگر میں ایک پاور ایکسرسائز کروں گا بہت زیادہ تو مجھے بھی ایک سہارا چاہیے دیوار کا یا کسی چیز کا. اسی طرح پالیٹکس میں جب آپ ایک روبسٹ اور ایگریسو کائنیٹک ایکشنز کرتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے کہیں ایک سپورٹ ڈیرائیو کرنی ہوتی ہے. تو PDM کی یہ جو حکومت ہے ظاہر ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے اس ساری مار دھاڑ کرنے کے لیے، اور یہ فرنٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. پولیس ایگزسٹ کرتی ہے، FI ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن FI اور پولیس کبھی اس قسم کے ایکشن نہیں لیتے جب تک کہ ان کے پیچھے ایک بھرپور سپورٹ نہیں ہوتی. تو بھرپور سپورٹ PDM کو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس کی کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی فرام این انالیسس آف دی پولیٹیکل فیلڈ. اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر کس کی سپورٹ ہے؟ بیکاز جس قسم کے ملک میں حالات ہیں، انٹر پروونشل ڈسکارڈ کھڑا ہو رہا ہے، لوگ بڑے ناراض ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، کھلم کھلا اسے کہتے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اکانومی بالکل میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، فورن ریزروز نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں سے کوئی امید ہے، ان کو بھی کسی کی سپورٹ ہے، اور وہ سپورٹ انٹرنیشنل ویسٹرن بیکنگ جو ہے فائنینشیل سسٹم کی جہاں سے مدد آنی ہے جو ابھی ٹھیک طرح سے آئی نہیں ہے. تو غالباً یہاں پہ اسمپشن یہ ہے کہ جب آپ وہ کام کر دکھائیں گے جو کہ توقع ہے یا ریکوائرمنٹ ہے، وہ کام کیا ہے جو کر کے دکھانا ہے جس کے بعد آپ کو پراپر فائنینشیل بیل آؤٹ ملے گا. یہ ایک پزل ہے لیکن چیزیں کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور مجھے بہت شک ہے کہ دانستہ طور پر ایک کیوس کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، جس میں اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو دونوں گورنرز ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا پنجاب کے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے. تو ایک طرف سے ٹوٹل ریجیکشن ہے جو ٹوٹل ننگی ننگی ایک ڈھٹائی کا کام ہے جو کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جگہ پہ ہو نہیں سکتا. اور مجھے شک ہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کورٹس بھی کوئی بہت زیادہ ریلیف اس میں نہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کورٹس میں جائیں اور سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں جائیں تو مہینوں مہینوں کے لیے یہ کیسز جو ہیں لٹک جائیں، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، اور ایک لمبو کی صورتحال ڈیولپ کر جائے، اور ہر قسم کا جو لیکونا ہے کانسٹیٹیوشن میں یا لاء میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اور لاء میں ہمیشہ لیکونا ہوتے ہیں، یہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر نیتیں کسی کی خراب ہو جائیں برطانیہ کے اندر، امریکہ میں، تو پھر وہاں پر بھی چیزوں کو لٹکایا جا سکتا ہے. فار انسٹنس جب گوانٹانامو بے تھا اور بش ایڈمنسٹریشن اس کو رن کر رہی تھی تو فکشن ان کی یہ تھی کہ وہ اس کو امریکن ایڈمنسٹریشن اور آرمی رن کرتی تھی گوانٹانامو بے کو، لیکن اس کے خلاف جو پٹیشنز آتی تھیں امریکن کورٹس میں، وہاں امریکن حکومت ایڈمنسٹریشن، بش ایڈمنسٹریشن کی کہتی تھی کہ گوانٹانامو بے پہ امریکہ کی لیگل جورسڈکشن نہیں ہے. یہ ایک ایسا فکشنل کانسیپٹ تھا جس کو بڑی آسانی سے توروپیڈو کیا جا سکتا تھا، لیکن امریکن سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا. حالانکہ یہ احمقانہ بات تھی کہ امریکہ ہی رن کر رہا تھا گوانٹانامو بے کو، لیکن وہ امریکہ کی لیگل جورسڈکشن میں نہیں تھا. تو یہ کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں پہ ڈیولپ کر رہی ہے جس میں الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوتے مجھے نظر آ رہے اگر یہ صورتحال ایسے ہی ڈیولپ کرے. اب اس میں ایک کوشچن کا کامنٹ یہ ہے، کوئی کہے گا جی آپ نے تو کہا تھا نہیں ہو سکتا کل کو صورتحال ڈیولپ کر جائے الیکشن کی. اگر الیکشن یہاں پہ ہوں گے اور اگر پالیٹکس کسی بہتر ڈائریکشن میں چلی گئی تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے جائے گی، یعنی کہ پبلک ایسا پریشر ڈیولپ کرے، پبلک کے اندر ایک ایسی رمبلنگ ہو، وہاں پر ایسی ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے جس کے کچھ آپ مالیکیولز یا ایٹم دیکھ سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشاہد حسین سید نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے سینیٹر صاحب نے جو کچھ کہا، جس طرح سے سینیٹر مصطفیٰ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے، شاہد خاقان نواسی کا ریزگنیشن اور ان کا مریم نواز کے نیچے کام نہ کرنا پولائٹ طریقے سے، خواجہ سعد رفیق کے اندر ایک کانشیسنس بیدار ہونا، اس طرح سے اور بہت سے لوگوں میں، اگر یہ پروسیس افیکٹ کرے گا اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ. اور لاہور شہر جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں اس کی وہی اہمیت ہے، اصل میں وہی اہمیت ہے کہ لاہور کے شہر کے خود اندازہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، جو فرینچ ریولوشن میں اور یورپ کے اس ریولوشن میں جو حیثیت پیرس کو شامل تھی، یعنی جو بھی فرینچ ریولوشن کی ہسٹری اگر آپ ٹھیک سے پڑھیں تو اٹ واز آل اباؤٹ پیرس.
It was Paris' intellectual stand and popular stand against France, elitism in France, against the monarchy, and then subsequently against all of the monarchies in Europe. तो जो पेरिस का शहर था वो तन तनहा पूरे यूरोप के साथ खड़ा था, उसने पूरे यूरोप की तारीख को बदल दिया, उसको कई दफ़ा शिकस्त भी हुई, लेकिन उसने रीसर्फेस किया। तो इसी वजह से पेरिस जो है उसकी जो थॉट है, इंटेलेक्चुअल जो डायरेक्शन है यूरोप की, उसमें पेरिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसी के ऊपर, उसी के आइडियाज़ के ऊपर अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो खड़ी होती है। और यही वजह है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया गया फ्रेंच की तरफ से, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका जो है उसको सेलिब्रेट करता है न्यूयॉर्क के एलिस आइलैंड के ऊपर। तो ये मैं एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि लाहौर शहर बहुत कुछ कर सकता है, जहाँ ज़मान पार्क में जो मैं फुटेज देख रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं तरीका दिखाने का, कि वहाँ पर एक ख़ास किस्म का पॉलिटिकल इमोशनल सीन जो है वो ग्रो कर चुका है, जहाँ लोग आते हैं सैकड़ों की तादाद में, वहाँ शायरी होती है, मुशायरे होते हैं, वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वहाँ म्यूज़िक होता है, वहाँ डांस गाना होता है, फिर वहाँ पे खौफ होता है कि पुलिस आ रही है। तो वो जो कल्चर डेवलप कर रहा है, अगर ये पूरे लाहौर में फैलता है बहुत से हिस्सों में, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन और तकदीर जो है बदल सकती है। बदलती है या नहीं बदलती, मुझे इसका नहीं पता। क्या हम इस जहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है टूवर्ड्स मार्शल लॉ या टूवर्ड्स अ वॉर इन द रीजन, जो इस वक्त पीडीएम की जमातों की कोशिश है, क्या वो उस डायरेक्शन में जा पाएंगे या हम इसे बचा पाएंगे थ्रू कॉन्शियसनेस, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ठीक तरह से। लेकिन कैलकुलेशंस यही लग रही हैं सिस्टम की, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट की, कि हम चीज़ों को सप्रेस कर लें, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल हम गुजारें। इसमें जरदारी और नवाज़ का फ़ायदा ये होगा, शरीफ ख़ानदान का, कि वो समझते हैं कि जब एक मार्शल लॉ टाइप इंटरवेंशन हो जाएगी तो हमारी इस पूरी पॉलिटिक्स से और इसके बयानिए से हमें निजात मिल जाएगी। एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, पब्लिक पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हम उस बहती हुई यानी गंगा में हाथ हम अपने धो सकेंगे। और साल, सवा साल, 1.5 साल में जब एक नई पॉलिटिक्स, नए इश्यूज होंगे, तो हम उसमें अपने आप को रिसरेक्ट कर लेंगे, रेनोवेट कर लेंगे, उसमें हम नहा धोआ के साफ़ सुथरे होके हम भी वापस आ जाएंगे। अब ये इसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, लेकिन अगर आप इनके एक्शंस देखें तो कुछ ऐसी ही इनकी डिज़ायर्स और पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या होता है, फिर कुछ घंटों में सूरत हाल को देखते हैं। थैंक यू सो मच।